रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमें दीन को मज़ीद सीखने पे और जो चीज़ हम सीखें उस पर मज़ीद अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन इलाही आमीन। ठीक है, इंशाल्लाह आज से जो है वो हम लोग अपनी तफसीर जो है वो एक पूरी शुरू करेंगे सूरत फातिहा से। तो सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें फातिहा से नास तक का जो सफ़र है उसको पूरा करवाए। आमीन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अन्अमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सूरत फातिहा की तिलावत थी जो मैंने आपके सामने करी। अब हम इसकी जो तफसीर है वो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरत फातिहा की पहली आयत में फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दु तमाम तारीफ़ें लिल्लाही अल्लाह ताला के लिए हैं। वो अल्लाह जो है वो कैसा है? रब्बी, वो रब है आलमीन, तमाम जहानों का। यानी कि अल्लाह ताला सूरत फातिहा में कुरान के शुरू में जो है अपना तारुफ जब करवाता है तो अल्लाह ताला अपना तारुफ इस तरीके से करवा रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें, तमाम हम्द, तमाम सना सब की सब किसके लिए है? लिल्लाही, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए है। और वो अल्लाह ताला कैसा है? रब्बिल आलमीन, वो रब है तमाम जहानों का। यानी कि कोई एक जहान नहीं बल्कि वो तमाम जहानों का रब है। ठीक है, अब अल्लाह ताला यहाँ पे अल्हम्दु के जरिए की जगह पे कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता था। अल्लाह ताला यहाँ पे ये कह सकता था अर्रहमान लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी कि वो रहम है, वो बहुत रहम करने वाला है, वो अल्लाह ताला है, वो रब है तमाम जहानों का। अल्लाह ताला के 99 नाम हैं, अल्लाह ताला कोई भी सिफ्त इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे अल्हम्द का लफ्ज़ ही क्यों इस्तेमाल किया? अरबी में हम कहते हैं कि अगर हमें कोई चीज़ पहचाननी हो ना तो हम कहते हैं कि इसकी जड़ को देखो कि ये कहाँ से निकली है। ठीक है, तो मतलब कि अगर किसी चीज़ को पहचानना हो तो हम उस चीज़ की जड़ को देखते हैं तो हमें पता लग जाता है कि ये चीज़ क्या है। इसी तरह रूट जो है वो जड़ को कहते हैं। ठीक है, जब हमने अरबी में किसी चीज़ को या किसी लफ्ज़ को पहचानना होता है तो हम उसकी जड़ को देखते हैं, यानी उसके रूट वर्ड को देखते हैं, वो कहाँ से निकला है, उसका क्या मतलब बनता है। ठीक है, अगर अल्हम्दु का हम रूट वर्ड देखें तो वो है हा, मीम और दाल। ठीक है, यानी कि अल्हम्दु का जो रूट वर्ड है वो हम्द बनता है, तारीफ। लेकिन जब अरबी में हम किसी चीज़ के साथ अलिफ लाम लगा दें, यानी कि इसको लाम तारीफ बोलते हैं, हम लाम तारीफ लगा दें तो वो एक ख़ास बन जाता है, किसी ख़ास ज़ात के लिए हम
ایک نارمل تعریف ہے، ہم کسی کی بھی تعریف کرتے ہیں، ہم اپنے دوست کی تعریف کری ہم نے، یا ہم نے اپنے کسی ٹیچر کی تعریف کری، اپنی بہن کی تعریف کری، وہ ایک نارمل حمد ہے، ٹھیک ہے، کسی کی بھی تعریف کر لینا. لیکن جب ہم حمد کے ساتھ الف لام لگا دیں گے تو وہ کسی ایک خاص ذات کی تعریف بن جائے گی، کسی خاص چیز کی تعریف بن جائے گی، ٹھیک ہے. تو جب الحمد لگاتے ہیں، اور اسپیشلی جب قرآن میں اور عربی میں ہم علامہ تعریف لگاتے ہیں تو وہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کے لیے لگاتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم نارملی رحمان بولتے ہیں، ہم اپنے بچے کا نام عبد الرحمان رکھتے ہیں تو ہم سب اس کو نارملی رحمان کہہ کے بلا لیتے ہیں نا، تو وہ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہوا. جب ہم رحمان کے ساتھ لام تعریف لگائیں گے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا نام بن جائے گا، ٹھیک ہے. یعنی کہ لام تعریف ہم اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ لگاتے ہیں، اور لام تعریف جو ہے وہ کسی چیز کو خاص بنانے کی جو ہے وہ ایک ٹپ ہے یا ایک اصول ہے، اس کو اصول کہہ سکتے ہیں آپ، کہ جب کسی چیز کو خاص بنانا ہوتا ہے، نکرہ سے اس کو معرفہ میں لے کے جانا ہے تو ہم اس کے ساتھ لام تعریف لگا دیتے ہیں. اسی طرح حمد جو ہے وہ ایک عام لفظ ہے، حمد کسی کی بھی تعریف ہوتی ہے، لیکن جب ہم حمد کے ساتھ الف لام لگا دیتے ہیں تو پھر وہ کسی عام چیز کی یا کسی انسان کی تعریف نہیں رہتی، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بن جاتی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حمد الحمد کا لفظ ہی کیوں استعمال کیا، یہ ہمارا سوال تھا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے الحمد کا لفظ اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ اگر الرحمن استعمال ہوتا ہے یا کوئی اور صفت بھی استعمال ہوتی، یا حمد کے لیے ہی، تعریف کے لیے ہی اللہ تعالیٰ کوئی اور لفظ استعمال کر دیتا تو اس کا وہ مطلب ہوتا کہ اگر کوئی تعریف کرتا تو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوتی، ٹھیک ہے. اگر اللہ تعالیٰ حمد کی یعنی کہ تعریف کی جگہ تعریف کے لیے کوئی اور لفظ استعمال کر دیتا تو ان تمام لفظ جو ہیں ان کا صرف یہ معنی بنتا ہے کہ اگر کوئی تعریف کرتا، یعنی اگر میں کہتی کہ آپ بہت اچھے ہیں تو آپ کی تعریف ہوئی، اور اگر میں نہیں کہہ رہی تو آپ کی تعریف نہیں ہوئی. لیکن الحمد جو ہے اس میں شکر اور تعریف دو چیزیں اکٹھی آتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، کوئی اس بات کو مانے یا نہ مانے، پھر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام شکر اور تمام کی تمام تعریف صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ الحمد جو ہے وہ ایک طرح سے ایک شکر کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ہم نے جب شکر ادا کرنا ہو اللہ تعالیٰ کا تو بھی ہم الحمدللہ کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں اور تمام شکر بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ الحمد کا لفظ استعمال کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے للہ، اللہ کے لیے ہے، یعنی کہ للہ جو ہے اللہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے. اللہ تعالیٰ اپنے جو ہے تعارف کے بعد، اپنی تمام تعریف اور تمام شکر کے بعد جو نام استعمال کرتا ہے وہ اپنا صفاتی نام استعمال کرتا ہے کہ تمام تعریفیں اور تمام شکر صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے. اب وہ اللہ کیسا ہے وہ پھر آگے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ رب العالمین، وہ رب ہے تمام جہانوں کا. رب جو ہوتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں جو آپ کو پالتا ہے، جو آپ کو، اگر آپ رب کی ایگزیکٹلی ڈیفینیشن کریں تو رب سے مراد ہوتا ہے وہ ذات جو آپ کو ذرے سے کمال تک پہنچاتی ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ رب العالمین وہ ذات ہے جس نے تمہیں ایک چھوٹے سے ذرے سے لے کے ایک بہت بڑا انسان بنا دیا، تمہیں قطرے سے لے کے ایک بڑا انسان بنا دیا. وہ رب ہے جو تمہاری پرورش کرتا ہے، اور اس نے تب بھی تمہاری پرورش کی جب تم خود اپنی ضروریات پوری کرنے کے قابل نہیں تھے، اور وہ رب تب بھی تمہارا رب تھا اور وہ تب بھی تمہارا رب رہے گا جب تم ایک با کمال اور باوقار انسان ہو، تمہارے پاس بہت کچھ کرنے کی اتھارٹی ہے، تم ہر چیز کر سکتے ہو، تب بھی وہ تمہارا رب ہے. اور پھر وہ تب بھی تمہارا رب رہے گا جب دوبارہ سے تم اس حالت میں پہنچ جاؤ گے کہ تم کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہو گے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ رب ہے، اور پھر اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ صرف اس دنیا میں تمہارا رب ہے، اس دنیا سے پہلے بھی تمہارا رب تھا اور اس دنیا کے بعد بھی تمہارا رب ہوگا. یعنی کہ تم تو صرف ایک جہان کو جان رہے ہو نا، ابھی جتنے بھی جہان آئیں گے یا آئے ہیں وہ تمام جہانوں کا رب ہے. پھر اللہ تعالیٰ مزید آگے خود کو انٹروڈیوس کرواتا ہے الرحمن الرحیم.
کہ وہ بہت مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے الرحمن اور الرحیم دونوں لفظ ہی کیوں استعمال کیے؟ اللہ تعالیٰ صرف الرحمن بھی تو کہہ سکتا تھا، یا الغفور الشکور بھی تو کہہ سکتا تھا، یا اللہ تعالیٰ رحمان کے ساتھ ہی الغفور لگا دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ اپنے رحم کا ذکر کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جب الرحمن کا ذکر کیا نا، الرحمن اور رحیم، ہم نے کہا نا، دیکھا نا پچھلی آیت میں کہ جب ہم نے کسی چیز کو پہچاننا ہوتا ہے تو ہم اس کی جڑ کو دیکھتے ہیں کہ یہ نکلی کہاں سے ہے، تو ہمیں اس چیز کی آسانی سے جو ہے وہ پہچان ہو جاتی ہے۔ تو الرحمن اور الرحیم کو اگر بیسکلی دیکھا جائے تو دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہی بنتا ہے، رحم، را ح میم، ٹھیک ہے۔ لیکن الرحمن کو جب ہم مزید اس کی عربی لغت کھولیں اور اس کی تفسیر کھولیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے الرحمن جو ہے اس کا مطلب ہے بہت زیادہ رحمت، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی جوش والی ہے، وہ ٹھاٹھے مارتی ہوئی رحمت ہے، اور وہ بہت زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، وہ اتنی زیادہ اس کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ تمام تعریف اور تمام شکر تم نے کیا تھا نا للہ رب العالمین کے لیے، اب تمہیں میں بتاتا ہوں کہ تمہارا وہ شکر اور تمہارا وہ تعریف وہ کیسی تھی جس کی تم تعریف کیے۔ اب اس کی مزید تمہیں صفات بتاتا ہوں کہ وہ رحمان ہے، یعنی کہ اس کی رحمت اتنی زیادہ ہے، اتنی جوش کے ساتھ ٹھاٹھے مارتی ہوئی رحمت ہے کہ وہ ہر وقت نازل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ہر وقت جو ہے آسمان سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو رہی ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ صرف الرحمن کا ذکر کرتا تو پھر تو یہ ہوتا نا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ ہے اور وہ آسمان سے ابھی ابھی نازل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ ابھی ابھی نازل ہوئی تو پھر وہ ختم ہو گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ الرحمن کے ساتھ ہی کہتے ہیں الرحیم، کہ وہ رحمان تو ہے، اس کی رحمت بہت زیادہ ہے، وہ ابھی ابھی نازل ہو رہی ہے، لیکن وہ الرحیم ہے۔ الرحیم کا مطلب ہوتا ہے مستقل، مسلسل، یعنی کہ وہ چیز جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، وہ رحمت اللہ تعالیٰ کی، وہ رحم جو ختم ہی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ الرحمان بھی ہے، اس کی رحمت بہت زیادہ بھی ہے، الرحیم، اور پھر مسلسل ہے، یعنی کہ کبھی بھی نہیں ختم ہوتی، اور اب تم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ایک تو بہت زیادہ ہے، اور پھر وہ بہت زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ مسلسل ہے، اس کو وہ ختم بھی نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے۔ تو اب تم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم اس رحمت کو اکٹھا کرتے ہو یا نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں بالکل بھی نہیں کہا کہ اگر تم نے نماز نہ پڑھی تو وہ رحمت نہیں ملے گی، تم نے روزہ نہ رکھا تو تمہیں رحمت نہیں ملے گی، یا تم نے اچھے کام نہ کیے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں، تمام ثنا، ہر چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ وہ کون ہے؟ رب العالمین ہے، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اور پھر اب کیا ہے آگے کہ الرحمن اور الرحیم، اس کی رحمت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور مسلسل برس رہی ہے اس کی رحمت، ٹھیک ہے۔ اب تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم جاؤ جا کے اس کو لے لو۔ جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے، اس کی مثال ہم اس طرح لے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، کہ کسی بڑی سی برانڈ ہو، کوئی آپ ورساچے لگا لو یا کوئی بھی برانڈ جو آپ کو پسند ہے، یا آپ کو بہت کریو ہوتا ہے نا کہ اس برانڈ کا میں ایک دفعہ تو کوئی نہ کوئی چیز لے ہی لوں نا، تو آپ کو کوئی دوست کال کرے اور آپ کو بتائے کہ اس برانڈ پہ جو ہے نا وہ سیل لگی ہوئی ہے، اور وہ سیل جو ہے وہ اب پورا سال چلے گی، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو وہ سیل بہت اچھی ہے، مطلب کہ بہت زیادہ اس میں سیل لگی ہوئی ہے نا، آفر اس کی بہت زیادہ ہے، اور دوسرا وہ پورے سال چلے گی، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ گھر میں بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے۔ عورتوں کا تو بس نہیں چلے کہ وہ تو اسپیشل قرضہ اٹھا کے چلی جائیں کہ اتنا زیادہ ٹائم کے لیے سیل لگی ہے اور اتنی اچھی سیل لگی ہے، تو کون سا ایسا بندہ ہے جو اس سیل پہ جو ہے وہ چیز خریدنے کو پیچھے آئے گا، ٹھیک ہے۔ آپ جتنے بھی بڑے انسان بن جاؤ، آپ ملینر بن جاؤ، بلینر بن جاؤ، لیکن ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ ہر بندے کو ہی اچھا لگتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ جب آپ کو ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے، آپ کو اتنی بڑی اپرچونٹی دے رہا ہے کہ دیکھو وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اس کی رحمت دیکھو کتنی زیادہ ہے، اور پھر یہ نہیں ہے کہ ابھی جو ہے وہ اس کی رحمت ہے اور ختم ہو جائے گی، بلکہ اس کی رحمت مسلسل ہے، ختم ہی نہیں ہو رہی. اب تم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، تم جاؤ اور جا کے اس رحمت کو اکٹھا کر لو. ٹھیک ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب تم اس بات پہ نہیں بیٹھ جانا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی رحمت بہت ہے اور وہ تو ہر وقت برس رہی ہے، تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے کہ مالک یوم الدین، وہ مالک ہے بدلے کے دن کا. یعنی کہ آج تو تمہیں بہت زیادہ جو ہے وہ مواقع مل رہے ہیں، بہت اپرچونٹیز ہیں تمہارے پاس، تم کچھ بھی کر سکتے ہو. تم چاہو تو تم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اکٹھا کر لو، تم نہ چاہو تو کوئی مرضی نہیں ہے. ٹھیک ہے. کوئی زبردستی نہیں ہے تمہارے ساتھ. لیکن ایک بات یاد رکھنا، تم جو بھی کرو گے کل تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا. وہ صرف رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا پہلی آیت میں کہ میں رب العالمین ہوں، میں تمام جہانوں کا رب ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پیار سے بتایا کہ میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، میری رحمت بہت زیادہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی سمجھا دیا کہ اب اس بات پہ نہ بیٹھے رہنا کہ چونکہ میری رحمت بہت زیادہ ہے اور ہر وقت برستی ہے تو تمہیں جو ہے کبھی کوئی روکے گا نہیں یا تمہاری پوچھ نہیں ہوگی، بلکہ وہ رحمان اور رحیم ہونے کے ساتھ ساتھ بدلے کے دن کا مالک بھی ہے. تم جو کچھ بھی کرو گے تمہیں بدلہ ضرور ملے گا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے اب اسپیشل کچھ لوگوں کو نا، سب لوگوں میں ایسا ہوتا ہے نا کہ ٹیچر جو ہے کلاس میں سب کو پڑھاتی ہیں، سب بچوں کو ایک لیسن سمجھاتی ہیں، اور پھر ان میں کچھ اچھے بچے ہوتے ہیں، ٹیچر ان کو جو ہے وہ سیپریٹ کر لیتی ہیں تھوڑا سا نا. اب اللہ تعالیٰ جو ہے ان جو لوگ ہیں ان کا نا اب الگ سے بتا رہے ہیں کہ اب ایک جو مومن ہوتا ہے، اب جس نے اس بات کا یقین کر لیا اور وہ اس بات کو مانتا ہے اور اس بات کو جو ہے وہ اپنی پریکٹیکل لائف میں جو ہے اپلائی کر رہا ہے کہ تمام تعریفیں اور تمام شکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وہ میرا رب ہے، وہ تمام جہانوں کا رب ہے، وہ بہت رحمان اور رحیم ہے، اور ایک نہ ایک دن مجھے اس کے پاس واپس جانا ہے کیونکہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. ٹھیک ہے. اب جب اس کو ان ساری باتوں کا یقین آ گیا اور اس نے ان ساری باتوں کو مان لیا، ٹھیک ہے، تو اب وہ انسان جو ہے وہ کیسا بن جاتا ہے؟ اب وہ اللہ تعالیٰ سے بات کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے ایاکا، صرف تیری ہی، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. یعنی کہ جب آپ کو اس بات کا یقین آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی آپ کا دوست ہے، وہی آپ کا خالق ہے، کوئی کچھ بھی کر لے، کسی کے پاس کتنا ہی بڑا سٹیٹس ہو، کتنا ہی بڑا مقام ہو، کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہیں چاہتا. ٹھیک ہے. کسی بڑے سے بڑے انسان نے بھی نا اس بات کا ایکسپیرینس ضرور کرا ہوتا ہے کہ جب وہ بیمار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا اس کا کوئی پیارا بیمار ہوتا ہے، اسپیشلی جب آپ کے ماں باپ بیمار ہوتے ہیں تو اس ٹائم آپ کو سمجھ آتا ہے کہ دنیا کی ڈگریاں، دنیا کا پیسہ، دنیا کا وہ وقار، وہ ڈگنیٹی، وہ سب کچھ، وہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر آج کچھ کوئی کر سکتا ہے، میرے امی ابو کو صحت کوئی دے سکتا ہے، تو صرف کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. تو جب آپ اس سٹیج پہ پہنچ جاتے ہو نا، آپ اڈلٹ ہو جاتے ہو، آپ کو سمجھ آنے لگتی ہے کہ کوئی کچھ بھی کر لے، کوئی کچھ بھی ہو جائے، لیکن آخری چیز اللہ تعالیٰ ہی ہے، آخری مدد جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کرتا ہے. تو جب مدد ہی اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو پھر آخر میں کیوں ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس کیوں نہ جائیں؟ اللہ تعالیٰ کو تو پھر ہمیں سب سے پہلے رکھنا چاہیے نا. تو پھر اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ جس بندے کو جو ہے اس بات کا یقین آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا رب ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی وہ رحمت ہے جو اس کو مصیبتوں سے نکال سکتی ہے، یا جو اس کو جو ہے وہ زندگی میں پروٹیکٹ کرتی ہے، یا اس کو جو ہے وہ نعمتیں دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے کہ اگر اس کے ساتھ کچھ برا ہوگا بھی تو بدلے کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو پورا کر دے گا. پھر وہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو رکھنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ کسی مصیبت میں سب سے پہلے اپنے دوست کو کال کرے کہ یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا، میں تو بہت ٹینس ہوں، مجھے تو یہ ہوا.
وہ سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بتاتا ہے کہ ایاک نعبدو، میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، ہم تیرے علاوہ اب کسی کے آگے نہیں جھکتے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ تیرے علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ پھر آگے وہ اللہ تعالیٰ سے مزید دعا مانگتے ہیں۔ دعائیں بہت سی ہوتی ہیں، آپ کی ضروریات زندگی ہوتی ہے، آپ کے کچھ خواب ہوتے ہیں، آپ کی کوئی اسٹرگل ہوتی ہے، آپ کو اس کا جو ہے اس کوشش کا بدلہ چاہیے ہوتا ہے نا، لیکن ساری دعائیں جو ہیں اس کو ایک سائڈ پہ رکھ لو، اور سب سے بہترین جو دعا ہے وہ یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ کہ آپ کے پاس امیجن کرو، آپ دنیا کے سب سے بڑے انسان ہو مالی طور پہ، ٹھیک ہے، ذہانت میں، خوبصورتی میں، یہ چیز ہوتی ہے نا دنیا میں کسی کو بھی جج کرنے کے لیے، کہ کوئی کتنا خوبصورت دکھتا ہے، کوئی کتنا جو ہے وہ مالدار ہے، کسی کی ذہانت کتنی ہے۔ آپ کے پاس سب کچھ ہے، ایسے بہت سے لوگ ہیں دنیا میں، جیسے ایلن مسک ہے، اس کے پاس بہت دولت ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس بہت اچھی شکل ہے، اس کے پاس ذہانت بہت ہے، لیکن ان ساری چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ایٹ دا اینڈ جب آپ خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ کے پاس ہدایت ہی نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ کیا آپ کہاں کے انسان ہیں، کیا آپ کی زندگی ہے، کیا آپ نے کرنا ہے پیسے کا، اور کیا ہی کرنا ہے آپ نے ذہانت کا، جب آپ نے سب پہچان لیا، آپ نے سب دیکھ لیا، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کو ہی نہیں پہچانا۔ آپ نے بڑی سے بڑی سیلیبریٹی سے بات کرنے کی خواہش رکھی، آپ نے ان سے بات کر لی، آپ بڑے بڑے لوگوں سے ملے، بڑی بڑی محفلوں میں بیٹھے، لیکن وہ ذات جو سب سے بڑی ہے، جو سب سے اہم ہے، آپ اس کی محفل میں نہیں بیٹھ سکے، آپ اس کا ہی ذکر نہیں کر سکے۔ آپ نے بایولوجی پڑھی، آپ نے کیمسٹری پڑھی، آپ نے فزکس پڑھی، آپ نے بہت کتابیں پڑھی، لیکن آپ ایک قرآن ہی نہیں پڑھ سکے، تو اس سے بڑی بدقسمتی کوئی نہیں ہے۔ اور اگر یہ دیکھو کہ اگر آپ قرآن اسٹوڈنٹ ہو اور آپ قرآن پڑھے ہو، تو آپ کبھی بھی یہ فیل نہیں کرو کہ میری جو ساتھ کی لڑکیاں ہیں، میرے ساتھ کی کلاس فیلوز ہیں، دوستیں ہیں، سب جو ہے اپنی اپنی یونیورسٹی لائف میں جا رہی ہیں، کالج لائف میں جا رہی ہیں، اور میں قرآن پڑھی ہوں بیٹھ کے۔ قرآن جو ہے یہ وہ کتاب ہے کہ آپ خود چل کے نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے، آپ اپنی مرضی سے اٹھ کے قرآن نہیں کھول سکتے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جس کو، اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ وہ حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے پھر اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے۔ آپ جو ہے قرآن کی طرف تب آتے ہو جب اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دینا چاہتا ہے، تو اس بات میں بہت زیادہ خوش ہوا کرے، خود کو اس قابل سمجھا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کو اس قابل سمجھا، آپ کو اپنا اتنا پاک کلام دیا، اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کیا کریں، اپنی نمازوں میں اس دعا کو شامل کریں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ آج کل کیا چل رہا ہے، ہمیں ہر چیز کی خبر ہے، لیکن ہمیں نہیں خبر تو ایک دین کی نہیں ہے، تو اللہ ہمارا دین جو ہے ہمارے ذہنوں میں ڈال دے، ہمارا سینہ کھول دے کہ ہم تیری جو ہے وہ دین کو سمجھ لیں، اس کو سیکھ لیں، اس پر ایسے ہی عمل کریں جیسا تو چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا تو مانگ لی کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ اب وہ راستہ کیسا ہونا چاہیے، اب ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ آگے مزید جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اب راستہ بھی وہ دینا جس کو تو پسند کرتا ہے، کیونکہ جب ہدایت دے رہا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا کہ ہم جو ہے وہ اسٹرگل کر رہے ہیں اور ہم نے تو جو سیدھی ڈائریکشن ہے وہی نہ ملے، ٹھیک ہے۔ تو ہم وہ ہے قرآن کی مجید میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں نا وما توفیقی الا باللہ، کہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ ہو نہیں سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کی توفیق کے۔ تو جب ہدایت اللہ تعالیٰ نے دینی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ راستہ دے، ہمیں وہ ہمت دے کہ ہم اس طرح تر راستے میں چلے جس طرح تو چاہتا ہے ہمیں دیکھنا، ٹھیک ہے۔
ہمیں اپنی مرضی کا انسان بنا دے، جس طرح تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، اپنے پسندیدہ لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہے، ان لوگوں پہ جن پہ تو انعام کرتا ہے، ہمیں بھی تو ویسا ہی بنا دے، ٹھیک ہے؟ آگے قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک اور صورت میں بھی جو ہے وہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا وہ انبیاء ہیں، شہداء ہیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ جب ہم وہ آیت پڑھیں گے تو میں آپ کو ریمائنڈ کرواؤں گی کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم نے سورۃ فاتحہ میں دعا کری تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دینا جن پر تو نے انعام کیا، ٹھیک ہے؟ اب آگے جو ہے اگلی آیت میں جو آخری آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ دینا جن پہ تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی ان کا جو گمراہ ہوئے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ غضب جو ہے، مغضوبی جن پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا وہ کون ہے؟ وہ ہے یہودی، ٹھیک ہے؟ ان سے جو مراد لی جاتی ہے نا وہ یہودی ہیں، اور دوسرے جو ظالین ہیں، جو گمراہ ہوئے ہیں، ان سے مراد لی جاتی ہے عیسائی، ٹھیک ہے؟ کرسچن جن کو ہم بولتے ہیں۔ اب اس کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ ایک گھر میں دو بیٹے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک ماں ہے، اس کے دو بیٹے ہیں، ایک بڑا بیٹا اور ایک چھوٹا بیٹا ہے، اور ماں جو ہے نا بڑا بیٹا ان کے پاس ہے اور وہ انہوں نے کہیں جانا ہے، ٹھیک ہے؟ والدہ نے نا تو وہ اپنے بیٹے کو کہتی ہیں، بڑے بیٹے کو، کہ فریج میں کیک پڑا ہے، ٹھیک ہے؟ تم یہ نہ کھانا اور اپنے بھائی کو بھی بتا دینا کہ جب شام کو مہمان آئیں گے اور میں واپس آؤں گی تو تب ہم کیک کھائیں گے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی کیک کو کھائے نا۔ اب ماں جو ہے وہ چلی جاتی ہے اور چھوٹا بھائی آیا، اس نے فریج میں کیک پڑا دیکھا اور اس نے نکالا اور کھانے لگا۔ بڑے بھائی نے دیکھا لیکن اس نے منع نہیں کرا اور وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانے لگ گیا۔ اب ماں واپس آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ دونوں بیٹے جو ہے نا وہ بیٹھ کے کیک کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ غصہ ہمیں کس پہ آئے گا؟ بڑے پہ آئے گا کہ چھوٹے پہ آئے گا؟ اوبیسلی بڑے پہ آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ بڑے کو ہم بتایا گیا تھا، اس کو سمجھایا گیا تھا، بلکہ اس کو آرڈر بھی دیا گیا تھا کہ تم آگے بھی اپنے چھوٹے بھائی کو بتا دینا کہ اس کیک کو نہیں کھانا، یہ شام کو کھایا جائے گا جب امی واپس آئیں گی اور مہمان آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہی حساب جو ہے وہ یہودیوں اور عیسائیوں کا تھا، ٹھیک ہے؟ جو یہودی تھے وہ اہل کتاب تھے، ان کو کتاب دی گئی، بنی اسرائیل پہ بہت انبیاء آئے، ان کو سمجھایا گیا، لیکن اور ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنی جو ہے اگلی نسل کو بتاتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وہ خود تو بھٹکے ہوئے تھے ہی، انہوں نے اپنے بعد آنے والی نسل کو بھی غلط جو ہے وہ انفارمیشن دی، ان کو بھی گائیڈ نہیں کیا۔ تو یہودی جو ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، ان کی سزا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی جو ہے وہ نہیں پسند کرتا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنے انعام دیے، اتنی ان پہ رحمت کری، پھر بھی انہوں نے ایک کے بعد ایک نافرمانی، ایک کے بعد ایک نافرمانی کی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایٹ دا اینڈ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مغضوب ہی ہیں، وہ غضب ہے میرا ان پہ، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو معافی کا کوئی چانس نہیں دیا، ٹھیک ہے؟ پھر وہ مغضوب ہی ہو گئے، اور اب جو عیسائی ہیں وہ گمراہ ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ اندھا دھند بغیر تحقیق کیے جو ہے وہ ان کے پیچھے جا رہے ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دینا، ہمیں ایسا نہ بنانا کہ ہم نہ ہی تو ہم پہ تیرا غضب ہو، نہ ہم ایسے لوگوں میں شامل ہو جائے جن پہ تو غضب کرتا ہے، اور نہ ہی ہم ایسے لوگوں میں شامل ہو جنہیں تو گمراہ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، ہر نماز میں بار بار اس دعا کو شامل کریں، اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک ہے؟ نماز جو ہے فرض نماز کے بعد جو ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہمیں ویسا ہی بنائے جیسا وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنی رحمت کرے، ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، ہمیں دین کو مزید سیکھنے میں مدد کرے، اور جو ہم سیکھیں اس پہ مزید عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔